बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपने अहम और बड़े मुतालबे से कैसे दस्तबरदार हुए? इमरान ख़ान का क्या मुतालबा था और कितनी बार ये मुतालबा बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से बार बार दोहराया गया, लेकिन फिर उस मुतालबे से साबिक़ वज़ीर आज़म बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान कैसे दस्तबरदार होते हैं, ये मामला क्या है? एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और फिर ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने का मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और तहरीक-ए-इंसाफ़ के एक हामी यूट्यूबर की ख़बर भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। और महर बुखारी साहबा ने एयरवाई न्यूज़ क्यों छोड़ा, खुद छोड़ा या एयरवाई न्यूज़ से महर बुखारी साहबा को निकाला गया, हकीकत क्या है, सदाकत क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले नाज़रीन, महर बुखारी साहबा वाली जो ख़बर है, इससे अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, महर बुखारी साहबा ने एक ट्वीट किया आज 20 अगस्त को 6:04 पे, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर के हवाले से लिखा कि शेक्सपियर सेज डिस्करेशन इज़ द बेटर पार्ट ऑफ वेलोर। आई हैव रिज़ाइन फ्राम एयरवाई न्यूज़ एंड लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ऑल ऑन द स्क्रीन ऑफ दुनिया न्यूज़ इंशाल्लाह। महर बुखारी साहब पहले भी दुनिया न्यूज़ में काम कर चुकी हैं। ग़ल्बन ये 2012-13 का दौर था, 12 का दौर था, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस थे। मलिक रियाज़ और अरसलान इफ्तिखार का एक स्कैंडल सामने आया था कि कोई करोड़ों रुपए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार पे मलिक रियाज़ ने इन्वेस्टमेंट की है, और उस इन्वेस्टमेंट के एवज़ मलिक रियाज़ साहब शिकवा कर रहे थे कि मुझे कख नहीं मिला, मुझे कोई अदालती रिलीफ नहीं मिला। तो उस पर कोई एक प्रोग्राम भी हुआ था जिसमें मुबशर लुकमान भी थे और महर बुखारी साहब भी थी, जिसमें कुछ डायरेक्शंस उनको जारी की जा रही थी, और उसके पर जो दुनिया न्यूज़ के मालिक हैं मियाँ आमिर महमूद साहब, उनको तौहीन अदालत का नोटिस भी हुआ था। अब प्रोग्राम कोई और कर रहे थे, तौहीन अदालत का नोटिस किसी और को कर दिया गया। अच्छा, वो तौहीन अदालत का नोटिस फिर कैसे विड्रॉ हुआ, वो भी फिर एक लंबी कहानी है। लेकिन बहरहाल ये जो महर बुखारी साहब ने लिखा, वो ये कह रही हैं कि शेक्सपियर कहता है कि सदाकत बहादुरी का बेहतरीन हिस्सा है। मैंने एयरवाई न्यूज़ से इस्तीफ़ा दे दिया। इंशाल्लाह दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आपसे जल्द मुलाकात की मुंतज़िर हूँ। और आगे उन्होंने लिखा कि बाकी सब फेक न्यूज़ है, यानी उनसे मुतल्लिक जितनी बातें की जा रही हैं कि वो क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, चैनल में क्या चल रहा है, सब फेक न्यूज़ है। और ये इन्होंने क्यों लिखा? क्या ये एयरवाई न्यूज़ को कह रही थी कि एयरवाई न्यूज़ फेक न्यूज़ चला रहा? नहीं, वो एयरवाई न्यूज़ का जिक्र नहीं कर रही थी। आदिल राजा साहब ने दरअसल एक ट्वीट किया था कि मीडिया ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि महर बुखारी को एयरवाई न्यूज़ ने फारिग कर दिया है। मेरी महर बुखारी से मुतल्लिक काफ़ी ख़बरें हैं, पहले भी कन्फर्म हो चुकी हैं। अब यह बता रहा हूँ कि पिछले जुमेरात को महर बुखारी साहबा को चैनल ने जवाब दे दिया था, जिसके बाद वो अपने हैंडलर्स को कॉल पर कॉल करते रहे, जिस वजह से अब उनकी पोस्टिंग दुनिया न्यूज़ में करवा दी गई है। महर बुखारी साहबा की टीम को धक्के मार मार के चैनल से निकाला गया है, जिसकी कतई ज़रूरत नहीं थी। अब नाज़रीन, हकीकत यह है कि जब से कामरान ख़ान साहब ने दुनिया न्यूज़ छोड़ा है, वो कोई डिजिटल चैनल, यूट्यूब चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं या प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके बाद एयरवाई न्यूज़ में 10 बजे की स्लॉट खाली थी। और 10 बजे की स्लॉट के लिए जहाँ तक ये आदिल राजा साहब तो दावे करते रहते हैं कि खामोश मुजाहिदीन, उन्होंने मुझे वो ख़बर दे दी, वो ख़बर दे दी, वो ख़बर दे दी। अब न जाने जब कोई गिरफ़्तारी होने जा रही होती है, वो पीटीआई से उसका ताल्लुक़ हो, पीटीआई के किसी हामी बंदे से ताल्लुक़ हो, पीटीआई के किसी हामी यूट्यूबर्स की हो, सपोर्टर की हो, तब वो खामोश मुजाहिदीन आदिल राजा साहब को कुछ नहीं बताते। किसी गिरफ़्तारी की आदिल राजा के पास कोई ख़बर नहीं होती। आप ये देख लें, फैज़ अमीर साहब को गिरफ़्तार किया गया, क्या आदिल राजा के पास ख़बर थी? ब्लैंक, बिल्कुल कोई ख़बर नहीं थी। और गिरफ़्तारी के बाद फिर वो लंबे लंबे दावे, वो जो छोड़ना जो होता ना, लंबी लंबी छोड़ रहा था। उसके बाद और 2 ब्रिगेडियर और कर्नल गिरफ़्तार हुए, उससे मुतल्लिक भी खामोश मुजाहिदीन की कोई ख़बर आदिल राजा के पास नहीं थी।
لیکن دعوے آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے کر رہے ہیں کہ کنفرم کر رہے ہیں ذرائع، میڈیا کے ذرائع. کون سے ذرائع بھائی؟ ایکچولی خبر تو یہ تھی کہ دنیا نیوز نے جب کامران صاحب چھوڑ کے گئے کئی اینکر کے ساتھ رابطہ کیا. 2 اینکرز کا تو مجھے پتا تھا، شہزاد اقبال کے ساتھ آلموسٹ جو کہ جیو نیوز میں پروگرام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت فائنل ہونے کے قریب تھی، لیکن اس میں ایک رکاوٹ آ گئی، ایک ہرڈل آ گئی. آلموسٹ معاملات فائنل ہونے کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ بھی پیرلل نیگوسیشن بات چیت چل رہی تھی. تو جب شہزاد اقبال صاحب پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے جیو نیوز نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تو پھر دنیا نیوز نے جو ڈیل ہے وہ مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ فائنل کر لی. یعنی مہر بخاری صاحبہ کو نکالا نہیں گیا، مہر بخاری صاحبہ کو دنیا نیوز سے آفر تھی. اور جیسے ایئر وائی نیوز اچھا چینل ہے، ویسے ہی دنیا نیوز بھی ایک بہترین چینل ہے، اچھا پلیٹ فارم ہے، لوگ دیکھتے ہیں، سکرین دیکھی جاتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں HD سکرین ہے. تو اس میں وہ نکالنے والی یا ان کو فارغ کر دیا تھا یا دھکے مار کے نکال دیا، یہ تمام ناظرین جھوٹ ہے. اور اس شخص کا جھوٹ ہے جو روز بیٹھ کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جھوٹ بیچ رہا ہوتا ہے. اس نے مجھے خاموش مجاہدین نے یہ بتا دیا، بھئی یہی تجھے کیوں نہیں بتاتا؟ اس طرح کی گرفتاریاں تو پہلے PTI کے اپنے بندوں کو بتا دے بھی گھروں سے نکل جاؤ، گھروں سے غائب ہو جاؤ، تمہیں گرفتار کر لیں گے. بعد میں آپ دعوے شروع کر دیتے ہیں جب ان کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کا جو معاملہ ہے وہ ناظرین ایشو یہ ہے کہ میاں داؤد صاحب ہیں. یہ پہلے آپ کو بتا دیں کہ میاں داؤد صاحب آج کل تو وکیل ہیں، لیکن اس سے پہلے میاں داؤد صاحب جو ہیں وہ صحافی تھے. آخری مرتبہ میں نے ان کو بول نیوز میں دیکھا تھا، لیکن ساتھ ساتھ وکالت پڑھ رہے تھے. لیکن جیسے ان کی وکالت کی ڈگری پوری ہوتی ہے، وہ میڈیا چھوڑ کے پریکٹسنگ لائر بن جاتے ہیں. لائر نہیں، لائر جھوٹا ہوتا ہے، اور لائر جو ہے وہ وکیل ہوتا ہے. تو وکالت کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں. تو آج کل لاہور کی عدالتوں میں، لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور کی لوور جوڈیشری میں بڑے ان ہیں. تو ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا، پہلے تو انہوں نے کوئی 2023 میں خبر دی تھی کہ آڈیوز کے بعد کوئی تہلکہ خیز ویڈیو بھی آنے والی ہے، جس نے ثاقب نثار اور اس کے ساتھ ہم خیال ججوں اور عمران خان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دینی ہے. یہ انہوں نے اپریل 2023 میں کی تھی. اب 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. تو اب میاں داؤد صاحب نے کہا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں، بلکہ جلد ختم ہونے والی ہے. تو لہٰذا ان کا کہنا یہ ہے اپنی اس نئی ٹویٹس میں، جو کہ 1 دن پہلے انہوں نے کیا ہے، کہ وہ جس ویڈیو کا ذکر کر رہے تھے جس میں ثاقب نثار اور ان کے ساتھ ہم خیال ججز جو ہیں ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھک جائے گی، ایسی کوئی ویڈیو سامنے آئے گی. تو میاں داؤد صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ وہ ویڈیو اب آنے جا رہی ہے، ریلیز ہونے جا رہی ہے. اب وہ کیا ویڈیو ہے کیا ویڈیو نہیں ہے، یہ میاں داؤد صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں انہوں نے کیا دیکھا ہے، یا اس ویڈیو سے متعلق ان کو ذرائع نے کیا بتایا ہے. لیکن یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو آئندہ آنے والے دنوں میں ایشو ہونے جا رہی ہے، پبلک ہونے جا رہی ہے. اب آ جاتے ہیں ناظرین جو عمران خان صاحب کا مطالبہ رہا. عمران خان صاحب ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مطالبہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ اس معاملے پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، فلاں معاملے پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. آپ 9 مئی کا واقعہ نکال کے دیکھیں، جب سے ہوا خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اور جو CCTV فوٹیج ہے کور کمانڈر لاہور کی یا باقی جگہ پہ جو ملٹری املاک یا تنصیبات تھیں وہ بھی سامنے لائی جائیں، اور جوڈیشل کمیشن کے ذریعے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے. یہ اپلیکیشن عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعے کی سابق چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کو بھی دی تھی. بندیال صاحب نے یہ اپلیکیشن اعتراضات لگا کے واپس کر دی تھی. اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون نہیں آیا تھا. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، اس گرفتاری کے بعد بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اب تو بلکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لازمی جوڈیشل کمیشن بنائیں، کیونکہ اگر یہ جو گرفتاری ہے فیض حمید صاحب کی، تو میری گرفتاری بھی اگر فیض حمید نے کروائی تھی تو اس پہ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں پھر ڈیفینیٹلی بنے جوڈیشل کمیشن اور CCTV فوٹیج بھی لائی جائے. اب آپ تھوڑا سا ماضی میں بھی چلے جائیں کہ خان صاحب کب کب جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے رہے. آپ براڈ شیٹ کا کیس نکال کے دیکھ لیں، کروڑوں اربوں روپے کی ادائیگیوں کا معاملہ تھا. وہاں پر بھی خان صاحب نے، خود وزیر اعظم تھے، ایک کمیشن بنا دیا شیخ عظمت سائی صاحب کی سربراہی میں. اس کے بعد اگر آپ اور دیکھیں
کہ عمران خان صاحب نے، بلکہ یوں سمجھیں کہ جوڈیشل کمیشن بنانا عمران خان صاحب کے ایمان کا حصہ ہے. جب 2013 کا الیکشن ہوا، خان صاحب نے وہ الیکشن ماننے سے انکار کر دیا، الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا، اور خان صاحب نے تب بھی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا. اور جب جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا جوڈیشل کمیشن کا، لیکن سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس پر آپ کوئی قانون سازی کریں، کوئی اس طریقے سے کمیشن نہیں بن پائے گا. تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہوئے، حکومت کے اسحاق ڈار صاحب نے کیے، تو ایک انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا. اس انکوائری کمیشن کے سربراہ بنے ناصر الملک صاحب اور سپریم کورٹ کے 2 ججز. اب اس کمیشن کا نتیجہ کیا نکلا میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خان صاحب جوڈیشل کمیشن ان کے ایمان کا حصہ ہے. لیکن کب تک خان صاحب کے ایمان کا حصہ رہتا ہے؟ جب تک خان صاحب خود جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف سے جوڈیشل کمیشن اسی معاملے کا بن جائے جو خان صاحب سے جڑا ہو، تو خان صاحب کمیشن بنانے سے انکار کر دیتے ہیں. اور اگر خود مطالبہ بھی کر رکھا ہو جوڈیشل کمیشن کا، دوسرا فریق بھی اس جوڈیشل کمیشن پہ آ جائے، تو خان صاحب اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ پیناما کا کیس نکال کے دیکھیں کہ جب پیناما کا اسکینڈل سامنے آیا تو عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی. سپریم کورٹ میں جو پٹیشن حامد خان صاحب نے دائر کی، جس کو بعد میں نعیم بخاری صاحب نے پرسو کیا، اس میں بھی خان صاحب جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے تھے. عدالت میں بھی جوڈیشل کمیشن کی بات، اور عدالت سے باہر بھی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس پیناما اسکینڈل کی جوڈیشل کمیشن تحقیقات ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج صاحبان کی سربراہی میں. اب جب جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے درخواست سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوئی تو نون لیگ نے حامی بھر لی کہ بالکل آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں. جب نون لیگ نے حامی بھری تو وہ خان، وہ کپتان، وہ بانی تحریک انصاف عمران خان، جو جوڈیشل کمیشن کے لیے گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریریں عدالت کے اندر عدالت کے باہر کر رہا تھا، اس نے کھڑی بھری عدالت میں کہہ دیا کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا. آپ سپریم کورٹ کے ججز بیٹھ کے ہماری درخواست کا فیصلہ کر دیں کہ نواز شریف کوالیفائی کرتا ہے، نواز شریف کوالیفائی کرتا ہے یا کوالیفائی نہیں کرتا. یعنی خان صاحب جب حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے پہ حامی بھر لی، سلمان اسلم بٹ صاحب نے حکومت کے وکیل تھے، نواز شریف کے وکیل تھے، خان صاحب جوڈیشل کمیشن سے پیچھے ہٹ گئے. اسی طریقے سے ناظرین، یہ جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے، جو خان صاحب کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے، فیبریکیٹڈ ہے، بنائی گئی ہے، کانکوکٹڈ ہے، ڈاکٹرڈ ہیں، وہ ڈی فیک سے بنائی گئی ہیں. خان صاحب کے اس سٹیٹمنٹ پہ حکومت نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا، قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی جوڈیشل کمیشن بنایا. اب اس جوڈیشل کمیشن نے جب اپنے کارروائی کا کام کا آغاز کیا، جو میں نے اپنے تھمب نیل پہ لکھا کہ خان صاحب اپنے درینہ مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے، تو یہاں پر اس کمیشن کی کارروائی کے آغاز پر جو نجم ثاقب کو نوٹس کیا گیا، خواجہ طارق رحیم کو نوٹس کیا گیا، ایک کسی اور شخصیت کو نوٹس جاری کیا گیا. ہوا کیا؟ عابد زبیری صاحب کو نوٹس جاری کیا گیا، سپریم کورٹ بار کے صدر کو. اس کے بعد کیا ہوا؟ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کے باقی لوگوں نے، اعتزاز احسن نے، سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری نے سپریم کورٹ میں بندیال صاحب کو درخواست دے دی کہ اس جوڈیشل کمیشن کو کارروائی کرنے سے فوری روک دیں. بالکل آڈیو لیک کی حقیقت جاننے کے لیے، سچائی جاننے کے لیے، اس کی ایتھنٹسٹی جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بننا چاہیے. اب جو آپ کو بتا رہا تھا، یہ بات کل سپریم کورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ جو عمران خان، جو کپتان، جو سابق وزیر اعظم ہر وقت جوڈیشل کمیشن کرتا رہتا ہے کہ اس پہ بھی جوڈیشل کمیشن بنا دو، اس پہ بھی جوڈیشل کمیشن بنا دو، فلاں معاملے پہ بھی جوڈیشل کمیشن بنا دو. جب آڈیو لیک معاملے پہ جوڈیشل کمیشن بنا تو عمران خان صاحب نے 180 ڈگری کا یو ٹرن لیا کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان آڈیوز کی حقیقت جاننے کے لیے کون ریکارڈ کرتا ہے، کیسے ریکارڈ کرتا ہے، ان کی قانونی حیثیت کیا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، قانونی طور پہ ریکارڈ ہوئی ہے، غیر قانونی طور پہ ریکارڈ ہوئی ہے، کس نے لیک کیا ہے. خان صاحب نے کہا کہ بالکل اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں. تو یہ تو خان صاحب کا عالم ہے. اب خان صاحب یہ فیض حمید کے گرفتاری کے معاملے پہ بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا اس کے ساتھ کوئی لنک یا تعلق بنتا نہیں. یہ کورٹ مارشل کا معاملہ ہے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں جوڈیشل کمیشن نہیں بنا کرتے. اگلی خبر ناظرین، تحریک انصاف نے مطالبہ کر دیا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے ریلیف دیا گیا ہے بجلی کی قیمتوں میں، 200 یونٹ سے لے کے 500 یونٹ تک، 1 یونٹ سے لے کے 200 یونٹ تک وفاقی حکومت دے رہی ہے، یہ پورے صوبے میں فراہم کیا جائے. بھائی اگر آپ یہ ریلیف چاہتے ہیں
تو آپ خیبر پختونخوا میں یہاں پہ پنجاب حکومت نے کنٹریبیوٹ کیا ہے یہ ریلیف حاصل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو، آپ کے پی حکومت سے کنٹریبیوٹ کر کے وفاقی حکومت کو پیسے دیں اور اپنے عوام کے لیے ریلیف لے لیں. آپ کہتے ہیں پورے ملک پہ لاگو کر دیں. بھی پنجاب حکومت نے پیسے دے کر ریلیف حاصل کیا، آپ بھی پنجاب حکومت کی طرح پیسے دیں اور ریلیف حاصل کر لیں. تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا آخری ولاگ. کل صبح کے ولاگ میں ایک اور خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.